बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदर इस्लाम, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस मुबारक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल। ये हदीस मुबारक मुत्तफ़क़ुन अलैह है। हदीस की दुनिया में सबसे मोतबर हदीस होती है मुत्तफ़क़ुन अलैह, जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इत्तिफ़ाक़ किया हो, यानी दोनों किताबों के अंदर वो हदीस मुबारक आ गई हो। तो ये हदीस मुबारक जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी मौजूद है। जो हदीस की दुनिया की सबसे सरे फहरिस्त किताबें हैं, उसमें ये मोतबर तरीन हदीस मुबारक मौजूद है। इसका तर्जमा ये है, ध्यान से सुने, क्योंकि हम सबसे मुतल्लक है, हमारे हुक्मरानों से मुतल्लक है, हमारे उलमा से मुतल्लक है, हमारे पीराने उज़ाम से मुतल्लक है और आम मुसलमानों से मुतल्लक है। हदीस मुबारक मैंने उसकी अरबी आपको सुना दी है, उसका तर्जमा सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी गुनाह को देखे तो उसे अपने हाथ से रोक दे, यानी ताकत के जरिए उस गुनाह को रोक दे। और अगर इसकी ताकत नहीं रखता तो फिर उस गुनाह को अपनी जुबान के जरिए रोक दे। और फरमाया, अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता तो फिर उस गुनाह को अपने दिल में बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। यानी गोया के ईमान के 3 दर्जे इस हदीस मुबारक में बयान किए गए। नंबर 1, हाथ के इस्तेमाल से गुनाह को रोकना। नंबर 2, जुबान के इस्तेमाल से गुनाह को रोकना। और नंबर 3, दिल में गुनाह को बुरा जानना। और फरमाया कि ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। कौन सा? दिल में बुरा जानने वाला। तो पता चला ईमान का सबसे पहला दर्जा गुनाह को ताकत के जरिए, हाथ के जरिए और जो है कुव्वत के जरिए रोक देना, ये ईमान का पहला दर्जा है। अगर अल्लाह ताला ये सआदत अता फरमाए, ये हदीस मुबारक आम है। इब्तिदान तो ये हदीस मुबारक बिल्कुल आम है। अगर किसी भी मुसलमान को गुनाह को ताकत से रोकने की सलाहियत मौजूद है तो उस पर लाजिम है कि वो गुनाह को ताकत से रोक दे। मसलन कहीं शराब पी जा रही है, या कहीं मौसीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, या कहीं और कोई गुनाह कबीरा किया जा रहा है और सरेआम किया जा रहा है। किसी भी मुसलमान के पास ताकत है, उस गुनाह को रोके। अगर नहीं रोकेगा, ताकत के बावजूद खुद भी गुनहगार हो जाएगा। हाँ, अगर ताकत नहीं तो फिर दूसरे दर्जे पर आ जाए। जुबान से उस गुनाह को रोकने की कोशिश करें। जुबान से कैसे रोकेगा? वाज़ो नसीहत करके, अपनी जुबान का इस्तेमाल करके कि ये गलत है, ये गुनाह है, इससे बचे, ये मुआशरे में जहर फैल रहा है। जुबान का इस्तेमाल करें। अगर जुबान का इस्तेमाल करके गुनाह को रोक सकता है तो जुबान के दर्जे पर रहे, इससे नीचे ना उतरे। लेकिन देखा कि जुबान के दर्जे पर भी नहीं है, कोई गुनाह हो रहा है, मिसाल के तौर पे शराब पी जा रही है, मौसीकी हो रही है, या अल्लाह ना करे कोई जिना और बदकारी का मामला है, या कोई और ऐसा गलत काम है, उसको जुबान से रोके। अगर ताकत का दर्जा नहीं है, पहले तो ताकत फिर जुबान। अब जुबान के दर्जे में भी नहीं है, बाज़ों का ज़ाहिर है कि गुनाह कोई बड़े लोग कर रहे होते हैं और देखने वाला बेचारा गरीब होता है, कमजोर होता है, गुनाह को नहीं रोक सकता, ना ताकत से रोक सकता है और ना जुबान से, तो फिर तीसरे दर्जे में आ जाए। तीसरा दर्जा क्या है? दिल में बुरा जाने। जो दिल में बुरा जानेगा इंशाल्लाह वो गुनहगार नहीं होगा। वो अलग बात है कि वो तीसरे दर्जे में चला गया है, लेकिन वो गुनहगार नहीं होगा। दिल में बुरा जानने का मतलब क्या, वो भी समझ लें। दिल में बुरा जानने का मतलब है कोई गुनाह उसने देखा, कोई कबीरा गुनाह हो रहा है, सरेआम हो रहा है, और उसको वो दिल में बुरा जानने का मतलब है कि इस तरह दिल में बुरा जाने कि मैं इसको बुरा समझता हूँ, गलत समझता हूँ, और ये अल्लाह की नाफरमानी है, मेरे पास ताकत नहीं, अब फिलहाल मैं इसको दिल में बुरा जान रहा हूँ, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने मुझे ताकत दी मैं इस गुनाह को रोक दूंगा, या तो ताकत के जरिए और या जुबान के जरिए। ये जज्बा हो तो ये दिल में बुरा जाने वाला जज्बा है, तो इसमें भी बंदा गुनाहगार होने से बच जाएगा। लेकिन फरमाया कि ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। जाहिर है ईमान का ताकतवर तरीन दर्जा था हाथ के जरिए गुनाह को रोकना, दूसरा दर्जा था जुबान के जरिए रोकना, और तीसरा दर्जा ये था दिल में बुरा जानना। और दिल में बुरा जानने की कैफियत क्या हो वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। और एक हदीस मुबारक में ये भी आता है, इसी के अंदर तफसील में जो एंड पे जाके देखें तो उसमें ये भी अल्फाज मिलते हैं कि इसके बाद फिर ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। यानी ना बंदा गुनाह को ताकत से रोक रहा है, ना बंदा गुनाह को जुबान से रोक रहा है, ना बंदा गुनाह को दिल में बुरा जान रहा है, परवाही कोई नहीं, गुनाह हो रहा है, मुझे क्या,
گناہ ہو رہا تو ہوتا ہے، مجھے اس سے کیا لگے، میں تو نہیں کر رہا. یہ درجہ گناہ کو یعنی برا دل میں بھی، حالانکہ دل میں تو کوئی پابندی نہیں تھی، دل میں تو برا جان لیتا اور نفرت کا اظہار کرتا اور طاقت آتی تو ختم کرتا یا زبان کے درجے میں آ جاتا. لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، گناہ کو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، گناہ کو دیکھ کے نکل جاتا ہے. تو پھر فرمایا کہ یہاں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، یعنی ایمان یہاں سے صفایا. یعنی جو بندہ مومن تھا وہ کیسے ایسے اس کو ہضم کر گیا اس بات کو کہ گناہ ہو رہا ہے، نہ اس نے طاقت کا استعمال کیا، نہ زبان کا استعمال کیا، نہ دل میں برا جانا جس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. پتہ چلا کہ پھر یہاں ایمان چٹ ہو چکا ہے اور ایمان کا یہاں کوئی کردار باقی نہیں رہا، کیونکہ اس نے تو دل میں بھی برا نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو یہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا. اسی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے کہ جو بندہ گناہ کو دیکھ کے خاموش رہے، حالانکہ اسے روک سکتا ہے کسی بھی درجے میں، تو وہ گونگا شیطان ہے، اس کو گونگا شیطان قرار دیا گیا ہے. یعنی کیا مسلمان ہے یہ؟ تو گونگا بندہ ہے کہ گناہ اپنی نقصان کسی کا ہو جائے، کون چپ ہوتا ہے؟ کسی گھر میں جا کے کوئی بندہ چوری کر کے لے جا رہا ہے، چاہے کمزور سے کمزور بندہ بھی ہے اکڑ جائے گا، کمزور سے کمزور بندہ بھی کسی کے گھر سے کوئی چیز سڑے اٹھا کے لے جا رہا ہو، کوئی چمچ، کوئی گلاس، کوئی فلاں چیز اٹھا کے 10 روپے کی چیز اٹھا کے لے جائے، اٹھا کے لے جانے نہیں دے گا، مرنے مارنے پر تل جائے گا. پتہ چلا دنیا کے بارے میں تو یہ اس کا ذہن ہے، لیکن گناہ ہو رہا ہے ذرا بھی اس کو حرکت نہیں آئی. تو ہمیں چاہیے اپنے آپ کو ٹٹولتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، کہیں تو ہم طاقت کے درجے میں ہوتے ہیں، کم از کم اپنے گھر کی سربراہی کے طور پر اپنے گھر والوں کو ہم اتنا سمجھا سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. اور کئی جگہ ہم زبان کے درجے پر آ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ کئی جگہ ہم سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں روک سکتے، تو زبان کے ذریعے تھوڑا وہ سمجھا سکتے ہیں، وہاں یہ کردار ادا کریں. اور بہت ہی زیادہ فرق ہوتا ہے، کم از کم دل کے درجے میں تو لازمن رہیں، ورنہ اس کے بعد تو پھر ایمان کا بیڑا غرق ہے. اس لیے ہم اور ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، اب میں اپنی فیلڈ میں ہوں، آپ اپنی فیلڈ میں، کوئی فیکٹری فیلڈ میں، کوئی ملازمت میں، وہاں کوئی غلط کام دیکھ رہا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ جنگ ہو رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا فقیہ ہے شہر بھی ہے رہبانیت میں مجبور، کہ مارکے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست. شریعت کے جو مارکے ہیں وہ جنگ دست بدست ہے. بندہ نکلتا ہے میدان میں تو کہیں نہ کوئی غلط کام دیکھتا ہے، اب چپ کر کے نکل جائے یہ اس کی مرضی ہے، یا اللہ کی فرما برداری کر کے آگے بڑھے کہ منع کر دے. کسی نہ کسی درجے میں ہر بندہ، خاص طور پہ یہ ہمارا جو برکر طبقہ ہے، یہ بھی روزانہ جہاد کر سکتا ہے، روزانہ ایک یہ مجاہد کا کردار ادا کر سکتا ہے. جہاں دیکھے یار میں کس درجے میں ہوں، یا زبان کے استعمال کر لے، یا کم از کم اتنا یار بھائی میں اس کو نہیں برداشت کروں گا، کہیں اس طرح کی تھوڑی دھمکی لگا دے، اور کہیں اتنا نہیں ہے تو زبان سے کہہ دے، اتنا بھی نہیں ہے تو اظہار کر دے یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، بہر اللہ مجھے طاقت دے گا میں اس کو منع کر دوں گا. تو کم از کم کچھ بولے تو صحیح، کچھ ہلے جلے تو صحیح، تاکہ معاشرے سے گناہ کا خاتمہ ہو. برائی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، سرے عام اپنا کام دکھا رہی ہے، اور نیکی کر رہی ہے. نیکی کا پرچار کرنے والے اللہ معاف فرمائے کمزوری دکھا رہے ہیں، اور برائی اور گناہ کرنے والے کھلم کھلا بدماشی پر اتر آئے، اور نیکی کرنے والے کمزور دکھائی دے رہے ہیں. کیوں؟ نیکی کی تو ایک اخلاقی قوت ہے، اس کے اندر تو زیادہ پاور اور طاقت ہونی چاہیے کہ وہ روکے. آخر میں اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ اس طرح کروں گا کہ اس میں سے جو پہلا درجہ ہے اصل تفصیل کے اعتبار سے، وہ تو میں نے عمومی حکم بیان کیا ہے، تفصیل کے اعتبار سے اس کی ترتیب کچھ یہ ہے کہ جو پہلا درجہ ہے طاقت کا، یہ اصل کام ہے حکمرانوں کا، حکومت کا اور حکمرانوں کا یہ کام ہے گناہ کو طاقت کے ذریعے روکیں. گناہ جو ہو رہا ہے اس کو طاقت سے روک دیں. دیکھنا ہماری حکومت اور ہمارے حکمران سب تو پی کے سوئے ہوئے اور بس لگے ہوئے دنیا کے کاموں میں، کوئی بین الاقوامی تعلقات سیدھے کر لیں، ادھر سے ڈالر بنا لیں، ادھر سے پیسہ بنا لیں، یہ کام کر لیں، عوام کو ایسے راضی کر لیں تاکہ ووٹ ملیں، رنگ برنگے نئے نئے منصوبے لائیں گے، اربوں روپے جاری کر دیں گے، لیکن گناہ روکنے کے لیے نہ کوئی محکمہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کوئی محکمہ نہیں جو نیکی کی دعوت دے اور گناہوں سے لوگوں کو روکا کرے. حکومت پر لازم ہے کہ ایسی وزارت قائم کرے جس کا کام یہی ہو کہ نیکی کا حکم دیا کرے، برائی سے روکا کرے، اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیا کرے، یہ کام ہو اس کا. لیکن حکومت کی یہ ترجیحات نظر نہیں آتی. تو جو حکمران آج خاموش بن کے سوئے ہوئے ہیں، بے فکر بن کے سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی ملک میں ہو رہی ہے، اپنے اپنے درجے میں یہ یاد رکھیں ان کا بہت بڑا اثر ہونے والا ہے قبر میں اور قیامت کے دن. اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بڑا حکمران ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، اسے چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ گناہوں کو روکے. اور پاکستان کو خاص طور پر اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں تو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں، لیکن حکمران اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، اور 76 سال سے ملک کو لوٹنے میں، حکومتیں بنانے میں، عدلنے بدلنے میں، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی دنیا میں نہ وقار ہے اور نہ ملک میں اسلام نافذ ہو رہا ہے. تو پہلے درجے میں یہ ہیں، حکمرانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے،
ورنہ اپنے عبرتناک انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے. کتنے دن یہ گاڑیوں میں اور یہ طاقت میں اور یہ عیاشیوں میں گزاریں گے؟ آخر کار تو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جہاں مرضی بھاگ لیں اللہ کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا. دوسرے درجے میں وہ کھاتے پیتے مسلمان بھی آئیں گے، یعنی جو زبان کے درجے میں علماء بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ پیران عظام یہ بھی شامل ہیں، اور جن کی معاشرے میں چلتی پھرتی ہے چودھری ٹائپ بندے. یہ جو چودھری ٹائپ بندے ہوتے ہیں نا، ان کا کام صرف بدماشی کرنا نہیں، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، بدماشی کی اور تہمت کی ڈبے چھوڑ دی، اور تہمت جو ہے نیچے لٹکا کے بدماشی کر کے دکھا دیے لوگوں کو، میں بڑا طاقتور ہوں میں. ان کی یہ ذمہ داری ہے کم از کم جہاں ان کی طاقت چلتی ہے طاقت کا استعمال کر کے جو ہے وہ اس کا کام کریں، اور اگر طاقت نہیں تو پھر علماء کے درجے میں آ جائیں اور پیران عظام کے درجے میں آ جائیں، اور عام جو طاقتور مسلمان ہیں وہ بھی اسی درجے میں کم از کم زبان کا استعمال کریں. زبان کا استعمال کریں. چودھری ٹائپ بندے علماء اور یہ زبان سے بولیں، بتائیں لوگوں کو یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لوگوں کو بتائیں. کیوں چپ رہ رہے ہیں؟ اور چپ رہیں گے تو گونگے شیطان کے درجے میں آئیں گے. اس بارے میں جو ہے چودھری ٹائپ بندے بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، ان کی اپنی دنیا ہے. علماء بھی اس حوالے سے کوئی خاص اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. علماء بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے فرقے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے فرقے کا جھنڈا اوپر لہرانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اسلام میں تو فرقہ واریت ویسے ہی حرام ہے، چاہے سیاسی فرقہ واریت ہے وہ بھی حرام ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو. علماء کو بھی اور پیران عظام، یہ پیر سرائے نذرانے بٹورنے کے، ہاتھ چموانے کے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے کوئی کام نہیں کر رہے. چند ایک پیروں کے علاوہ کوئی شاید کوئی صحیح کام کر رہا ہو، ورنہ پیری مریدی کا دھندا چل رہا ہے، اور پیری مریدی کے ذریعے قوم کو جو ہے اللہ معافی دے غلط راستے پر ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اور تیسرا طبقہ میرے بھائیو، یہ ہم عام مسلمانوں کا، عام مسلمان یہ کم از کم جو ہے ظاہر ہے کہ نہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، نہ زبان کا اتنا استعمال ان کو آتا ہے، تو پھر یہ کم از کم اس درجے میں تو رہیں کہ ان گناہ کو جو ہے وہ دل میں برا جانیں، اور جہاں طاقت آئے زبان کا استعمال کریں. دل میں برا جانتے رہیں، جہاں طاقت آئے زبان کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ یہ عام عوام کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ یہ تبلیغ صرف مولویوں نے کرنی ہے، مسجد میں کرنی ہے، اور یہ مخصوص جگہ پہ. ہمارا اسلام کوئی پارٹ ٹائم دین نہیں ہے، یہ فل ٹائم دین ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، گھر میں، مسجد میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ، فیکٹری میں، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ترجمان ہیں، اسلام کے سپاہی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی بات ہو، تمہیں ایک بات کا بھی لو، اسے آگے پہنچاؤ. دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھا ہے اس کو سکھاتے چلو. یہ ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس درجے میں ہم سب کو رہنا چاہیے. اس سے بھی نیچے اتر گئے تو پھر ایمان کا صفایا سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں سے لے کر علماء اور پیروں سے لے کر عام مسلمانوں تک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.